अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम 2-2 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, यौम यकजहती कश्मीर आज पूरे पाकिस्तान में इंतहाई जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। रैलियां निकाली गई, सेमिनार्स का इनेकाद किया गया और 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई, हाथों की जंजीर बनाई गई, खिताबात हुए और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में कश्मीरियों ने इज्तिमात का एहतमाम किया। पाकिस्तान में गीत रिलीज़ किया गया, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर का दौरा किया। सदर आज़ाद कश्मीर ने मकबूजा कश्मीर के लोगों से इजहार यकजहती किया। दुनिया भर में कश्मीरियों के हुकूक पर आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन मसले का हल नहीं निकल पा रहा, बल्कि भारत की जो दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ हैं उनमें मजीद हर गुजरते दिन के साथ इजाफा ही देखा जा रहा है। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर, एक इंतहाई अहम और ख़ास दिन। मेरे साथ जो मेरे गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवा दूँ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, उनसे बात करेंगे, उन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर साहब, आज का दिन 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से हम मनाते हैं और बड़ा एहतमाम किया जाता है, बड़े जोश व जज्बे का इजहार किया जाता है, लेकिन जो ताहाल जो मसाइल हैं उनका हल कहीं पर नज़र नहीं आ रहा। ये तमाम जोश व जज्बा, रैलियाँ, सेमिनार, खिताबात, ये सब उस वक्त धरे के धरे रह जाते हैं जब इंसानी हुकूक की जो पामाली हो रही होती है उस पर कहीं रोक नहीं लगाया जा सकता। कैसे देखते हैं आप? देखें, बात ये है कि हमें समझना चाहिए कि ये जो 5 फरवरी को मनाया जाता है कश्मीर डे, ये बेसिकली है कि जो कश्मीर के मार्टायर शहीद थे जिन्होंने आज़ादी की मुहिम में हिस्सा लिया, उनको याद रखने के लिए और साथ ही साथ हमारी कौमी यकजहती हम अपने कश्मीरी भाइयों से दिखाना चाहते हैं। और जो 1990 में अगर आपको याद हो, हाफिज हुसैन अहमद अमीर जमात इस्लामी थे, उन्होंने एक सजेस्ट किया था और उसके बाद जो नवाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ ने जो 1991 में से एक इसकी हॉलीडे भी मनाई का, ये हम हमेशा याद रखेंगे। और अगर आपको अच्छी तरह याद हिस्ट्री का मालूम है तो किस तरीके से 1947 में महाराजा हरी सिंह से इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट ये जो एक्सेशन जबरदस्ती साइन कराया गया और ये कश्मीर को इंडिया के हवाले किया गया। उसके बाद अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से लश्कर मुजाहिद गए, उन्होंने आज़ाद कश्मीर को आज़ाद करवाया और फिर जम्मू तक चले गए। और इसके फौरन बाद अगर आपको याद हो, जवाहर नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया थे, भागता रोता अफ्रीका गया यूनाइटेड नेशन में, वहाँ उनके पाँव पकड़े कि किसी तरीके से इसको रोका जाए और हम प्लेबसाइट के लिए हक़ खुदरादियत के लिए तैयार हैं। कश्मीरी अपनी किस्मत का फैसला खुद करेंगे कि वो पाकिस्तान को रहना चाहते हैं या इंडिया के साथ रहना चाहते हैं जी। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने जुल्म बर्बरेज शुरू किया, एट्रोसिटी शुरू की और कश्मीर ने अपनी जद्दोजहद जारी रखी, जिसकी वजह से आज हम हमेशा इस दिन को याद रखते हैं। याद रखें कि पाकिस्तान की जो शरारत हमेशा कहते हैं वो कश्मीर है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमेशा कहते थे कि कश्मीर इज इन माई पॉकेट, लेकिन क्योंकि उनको डॉक्टर ने बता दिया था कि उनकी बड़ी कम जिंदगी है बीमारी की वजह से, इससे वो चाहते थे जल्दी जल्दी पाकिस्तान बन जाए और बाद में मैं कश्मीर का मसला हल कर लूंगा, लेकिन फिर उनको जिंदगी कम रही। लेकिन अब आज की जब बात करते हैं, देखें इस वक्त जो जुल्म बर्बरियत वहां पर हो रहा है जी। जो इंडियन फौज, उनकी RRS के होने और सिविल फोर्सेज 10 लाख के करीब वहां पर है। मतलब यह है कि एक भारतीय सिपाही 10 इनोसेंट अनआर्म्ड कश्मीरियों के ऊपर खड़ा हुआ है और जो जुल्म बर्बरियत कर रहे हैं वो आपके सामने हैं। पहले यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन आया, उन्होंने कहा कि ये डिस्ट्रिब्यूट एरिया है और यूनाइटेड नेशन के मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप लाइन ऑफ कंट्रोल पे तैनात अभी तक है। उसके बाद इंडिया ने कहा ताशकंद में जाके मुआहदा किया और ये कहा कि ये बायलेटरल इशू ओके वी एग्रीड, लेकिन सडनली 5 अगस्त 2019 को उन्होंने 370 को 35A को रिमूव किया और यूनिलेटरी जाके कश्मीर पे कब्जा कर लिया, जो कि अनएक्सेप्टेबल है। और इसके बाद से फिर आपके सामने जो हालात चल रहे हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन आज के दिन होता ये प्रॉब्लम ये है कि हम हर दफा यही बात जब एक दिन आता है याद रखते हैं, उसको भूल जाते हैं। ये बेसिक वजह क्या है, हम इसके हल क्यों नहीं निकालते। इसके मसाइल जरूर है जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में जरूर जवाब दे दूंगा।
تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے آج کا دن مقرر کیا گیا وہ مقصد پورا ہوتا کہیں نظر آ رہا ہے؟ یہی سب سے بڑی بات ہے کہ دیکھیں ہم لپ سروس کرتے ہیں، ہم آج کے دن ریلیاں میں نکالتے ہیں، 14 کو بھی یاد کرتے ہیں، لیکن جو برہان وانی شہید نے 2016 میں اپنی شہادت دے کے جو ایک بہت بڑا مجاہد تھا، وہ جو اس نے ایک آزادی کی روح پھونکی تھی اس وقت، وہ اب پروان چلتی جا رہی ہے، تناور درخت بن چکا ہے، اور اسی وجہ سے انہیں پریشان ہو کے اب وہاں ظلم یہ حال کر دیا ہے کہ وہاں کی ڈیموگرافی چینج کر رہے ہیں، وہاں کے لوگوں کے روزگار ختم کر دیے ہیں، لوگوں کی جو باغات تھے وہ ختم کر دیے ہیں، ینگ جوان بچوں کو جیلوں میں ڈال دیا ہے۔ اس کے لیے اب ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے او آئی سی کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں او آئی سی میں جا کے وہاں بات کرنی ہے کہ دیکھیں یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، دو مسائل ہیں مسلمانوں کے، ایک فلسطین ایک کشمیر، اور یہ بہت بڑی ہماری اسلامک ممالک کی ایک قسم کے سے کہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اس کو پورا کر سکتے ہیں یا نہیں کرتے، شاید یونائٹڈ نیشن میں جانے کی بات ہے وہاں بات کریں، لیکن اس کے ساتھ ہمیں پاکستان میں اپنے آپ کو اکنامک ترقی کرنی ہے۔ جب تک پاکستان اکنامک ترقی نہیں کرے گا ہم اپنے فیصلے اپنی مرضی کے مطابق نہیں کر سکیں گے۔ آپ کے سامنے چائنا کی مثال ہے، چائنا جب اکنامک ترقی کی ملٹری پاور بنا تو ہانگ کانگ کس طریقے سے آسانی سے اس کی گود میں آ گیا، اور ابھی بھی وہ تائیوان کے بھی یہ سوچتے ہیں کہ آئے ایک دن تائیوان خود بخود ان کا عراق ہوگا ون چائنا پالیسی کے ساتھ۔ اسی طرح ہمارے دیکھیں ہم ایک نیوکلیر اسلامک واحد ملک ہے، ہماری جو سچویشن بہت اچھی ہے، ہماری فوج بیٹل ہارڈنڈ ہے، ہم نے اکنامک ترقی کرنی ہے، اور اگر اکنامک ترقی کریں گے تو اپنے فیصلے اپنی مرضی کے مطابق کریں گے، اور آئی ایم ایف ورلڈ بینک کی جو ایک کنڈیشن ہوتی ہے ان سے نکل لیں گے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو ملٹریلی اور اکنامکلی اسٹرانگ کریں تاکہ ہم انڈیا کی طاقت سے جواب دے سکیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 27 فروری 2019 میں جب انڈیا نے وہاں پر اٹیک کے سرجیکل اسٹرائک کی، ہم نے کیسے اس کو ٹرک کیا تھا۔ بالکل بالکل درست فرمایا حارث نواز صاحب آپ نے۔ اچھا، آپ نے بات کی کہ ہمیں معاشی طور پر جب تک ہم مستحکم نہیں ہوتے تب تک ہمیں ان مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہم اپنی اکانومی مضبوط کرنی چاہیے۔ سر جی، کیسے اکانومی مضبوط ہوگی؟ ہمارا سیاسی استحکام نہیں ہے، ہمارے جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا معاشی استحکام کیسے آ سکتا ہے؟ ناظرین، ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، ضرور گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے اور مزید بھی جو ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے باتوں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور بریک پر جانے سے پہلے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان سے ہی دوبارہ بات کر لیتے ہیں۔ حارث نواز صاحب، آپ کچھ فرما رہے تھے، بتائیے گا۔ آپ نے کہا تھا کہ معاشی استحکام جب تک نہیں آئے گا ملک جو ہے ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سیاسی استحکام نہیں آ رہا سر، سیاسی استحکام جب آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا نا، سیاستدانوں کو بھی تو سوچنا چاہیے۔ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے جو آپ نے کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی از ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو اکنامک اسٹیبلٹی، اور ساتھ ایک ملک میں جو دہشت گردی کی لہر اٹھ گئی ہے، امریکن جاتے ہوئے جتنا ویپن ایمونیشن افغانستان میں چھوڑ کے گئے وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ہاتھ میں لگ گیا۔ بی ایل اے، بی ایل ایف، بی این اے، پھر مجید بریگیڈ، خوارج، سی ٹی پی، اس کے بعد خراسان، آئی ایس ایس، تمام جو ہیں یہ پاکستان کی طرف، انڈیا وہاں سے آپریٹ کر رہا ہے، وہ افغانستان میں ٹربل کریٹ کر رہا ہے۔ اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ اب وقت آ گیا کہ ہمیں ایز اے قوم کھڑے ہو کے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ دشمن کا نیریٹو ہے فوج اور عام قوت سے لڑاؤ، پولیس پیدا کرو، فوج کو کمزور کرو، دین پاکستان کو نقصان بچاؤ۔ لیبیا، سیریا، عراق کی جو سچویشن ہمارے سامنے ہے، اس لیے آج کے دن ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اکٹھے ایز اے قوم اس اینیمی کے نیریٹو کا مقابلہ کریں گے۔ ہم ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی لائیں گے، پولیٹیکل پارٹیز کی سوچ ہونی چاہیے، اکنامک ترقی کریں گے، اور پھر ہم جو ہے دشمن کی طرف اپنی طرف دیکھیں گے، اس سے بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں ڈپلومیٹک اوفینسو پہ جانا چاہیے، ہمیں جو یونائٹڈ نیشن سے بات کرنی چاہیے، ہمیں او آئی سی سے بات کرنی چاہیے، اپنے ریجن میں رشیا، چائنا، ایران، یہ ممالک ہیں سینٹرل ایشیا، ان سے بات کرنی چاہیے اپنی سیکورٹی کے بارے میں، تاکہ سب مل کے انڈیا پر پیسے ڈالیں
اور پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے, اکنامک اسٹیبلٹی آئے, اور پھر ہم اپنے دوسرے مسائل کو حل کر سکیں. سر آپ نے بات کی کہ واحد مسلم نیوکلیئر پاور ہیں ہم, لیکن ہم خطے میں اپنی اہمیت منوا نہیں سکے حارث صاحب. اس کی دیکھیں اصل وجہ یہ ہے, میں آئی اسٹرانگلی فیل کہ وی ہیو نیور behaved as a nation as a nuclear Islamic state. Now, اگر ہم اس سے دنیا کو ابھی بھی یہی لگتا ہے کہ پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے اور اکنامک وائبل نہیں ہے, اس لیے ڈونٹ بادر, بٹ ہمیں بہیو کرنا چاہیے نیوکلیئر سے. Nobody can leave us, nobody can ignore us, because we have a very strong strategic location. اور پھر اس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کو زور دینا چاہیے, اور پھر ملک میں ہمارے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں دے شوڈ ہیو اے کنسنسس کہ ہم نے ٹیررزم کا مل کر مقابلہ کرنا ہے, اکنامک ریوائول کرنی ہے, اور انلیگل اسپیکٹرم جو ہے جس میں کرپشن ہے, ہنڈی کا پیسہ ہے, اس کے بعد نارکوٹکس ہے, اسمگلنگ ہے, یہ جو پیسہ اسٹریٹجی کو پھنس جاتا ہے, یہ پھر الٹیمیٹلی ٹیررزم کے ٹیررسٹ کے ہاتھ میں جاتا ہے, فائنینشیل ٹیررزم ہم اس کو کہتے ہیں. یہ چیزیں ختم ہوگی تو ہم ملک میں ترقی اسلامی ترقی کریں. اچھا حارث نواز صاحب, اقوام متحدہ اور عالمی برادری کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں, کیونکہ آپ کی بڑی عالمی منظرنامے پہ بھی آپ کی نظر ہوتی ہے, کیوں یہ ادارے خاموش ہیں؟ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے, سوشل میڈیا پہ اتنی ویڈیوز ہیں, اتنی خبریں ہیں, لیکن یہ اقوام متحدہ بھی خاموش ہے, عالمی جو ادارے ہیں وہ بھی خاموش ہیں, کیوں؟ اس کی کیا بڑی وجہ ہے؟ دیکھیں بڑی کلیئر وجہ ہے کہ ایک انڈیا جو ہے وہ ایک بڑا ملک ہے, تجارتی ملک ہے. امریکہ انڈیا کو ایز اے پراکسی یوز کرتا ہے اگینسٹ چائنا اور پاکستان. پھر اس کے بعد جس طرح وہ امریکہ اسرائیل کو اپنی پراکسی یوز کرتا ہے مڈل ایسٹ میں, ایسے وہ انڈیا میں یوز کرتا ہے ایسٹ ساؤتھ ایشیا کے اندر. نمبر 2 بات یہ کہ ان کے ان سے اسٹریٹجک آپس میں گروپ بن رہی ہے. آپ نے نام سنا ہوگا 2+2, جی, جس میں انڈیا, یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ, آسٹریلیا اور جاپان ہے. پھر U2I2 ہے, یو ایس اے, اس کے بعد UAE, انڈیا, اینڈ اس کے ساتھ تیسرا ملک ہے یہ اسرائیل. تو یہ ان کے آپس اسٹریٹجک الائنس ہے. پھر انڈیا کی گروتھ ہے اس کو ساؤتھ چائنا سی کے اندر, تو ایک بڑی منڈی, تجارتی منڈی, ان کے اپنے اسٹریٹجک ریلیشن شپ جس کی وجہ سے چیزوں کو اگنور کرتے ہیں. ادروائز جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے, غزہ میں ہو, فلسطین کے ساتھ, یہ ہیومن رائٹس کے چیمپئنز کہاں گئے ہیں؟ پاکستان میں اگر ہم ایک ڈیتھ پینلٹی دیتے ہیں کسی ٹیررسٹ کو, کئی شور میں چاہتے ہیں, 50,000 فلسطین کو شہید کر دیا اور ان کا پورا ان لیویبل ایریا بنا دیا, خاموش بیٹھے. یہ دوگلی پالیسی دنیا کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو نہیں لگتا حارث نواز صاحب کہ پاکستانی حکومت کی جو سفارتی پالیسی ہے اس میں بھی کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ بہت کچھ, بلکہ کم نہیں, کافی کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ اصل وجہ یہ ہے کہ اب زمانہ چینج ہو گیا ہے, آپ کی جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ چینج ہو گئی ہے. یو نیڈ ٹو ہیو اے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پولیٹیکل جو ہمارے ڈیسیژن ہونے چاہیے. ہمیں اپنے ریٹائرڈ جتنے بیوروکریٹس ہیں, جتنے ریٹائرڈ جنرلز ہیں, اکانومسٹ ہیں, ان کے گروپ بنانے چاہیے. ان کو تھنک ٹیکس کو استعمال کریں پالیسی بنانے کے لیے, ریجنل پالیسی, رشین پالیسی, یورپ کی پالیسی, USA کی پالیسی, چائنا. یہ ہمارے میں کمی ہے. ہمارے جو سینئر آفیسر ریٹائر ہوتے ہیں جس کیٹیگری سے بھی ہیں, ہم ان کو لرننگ کر دیتے ہیں. وی مسٹ یوز دیٹ سروسز. ایک تو یہ بہت ہی ضروری ہے. سیکنڈ, آپ کو ایک ہولسٹک پالیسی بنانے کی ضرورت جس میں فورن آفس پالیسی بناتا ہے, دین دے گیٹ ریکمنڈیشن فرام دا ڈیفینس منسٹری سے, فائنانس منسٹری سے, انٹیریئر منسٹری سے مل کے کمپریہنسو پالیسی بنائیں ریجن وائز. اور خاص طور پہ آپ کو اپنے ریجن میں اسٹرانگ ہونا چاہیے جس میں 4 نیوکلیئر ملک ہیں, رشیا, چائنا, پاکستان اور انڈیا. آئی تھنک یہ چیزوں کو ہمیں زور دینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ہمارے جو گیسٹ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ان کا بھی میں تعارف کروا دوں. سردار بابر عباسی صاحب کشمیری لیڈر ہیں, ہمیں جوائن کر چکے ہیں. مسلم پرویز صاحب جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے, یہ بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. خوش آمدید کہیں گے آپ دونوں حضرات کو اور آپ سے بھی بات کریں گے. سردار بابر عباسی صاحب, آپ نے بھی گفتگو سنی بریگیڈیئر صاحب کی, اور یقیناً آج کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے, لیکن جو اس کے ثمرات ہیں وہ کہیں آپ کو نکلتے نظر آ رہے ہیں؟
دیکھیں میرے خیال میں 34 سال تو ہمیں ہو گئے یہ تحریک چلاتے ہوئے. 1991 میں غالباً میرے خیال میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ قاضی حسین احمد صاحب کی وہ تھی, اور میاں نواز شریف صاحب اس وقت ملک کے وزیر اعظم تھے. تو یہ اس وقت سے تحریک کی جو ہے نا مطلب اس تحریک کو چلایا گیا اور آج تک چلتی آئی. جس طرح انہوں نے کہا 2016 میں بحران وادی جو وہ شہید ہو گئے جس طرح ہوا, لیکن دیکھیں وہ اپنے طور پہ آج بھی لڑ رہے ہیں, آج بھی وہ اپنی اسٹرگل کر رہے ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. لیکن ہمارے پاس اصل میں دیکھیں وہاں کی تمام میڈیا اور تمام ہر چیزیں انڈیا نے جو ہر چیز بند کر کے رکھی ہے. ایک اس کا ایک مکروہ چہرہ جو ہے وہ ہمیشہ وہاں کشمیریوں کے ساتھ ظلم و ستم میں مصروف رہتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات صحیح بات جو ہے وہ بتاؤں کہ ہم اپنی پالیسی کو واضح ابھی تک کشمیر کے لیے کر نہیں سکے. ہم نے جو کرنا تھا وہ ہماری پیر تک کر نہیں پائے. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, اس وقت اب کرنٹ جو ہے صورتحال ہے بڑی بھیانک صورتحال ہے کہ وہ وہاں سے انڈیا سے لوگوں کو اٹھا کے 8 سے 10 لاکھ لوگ انہوں نے کشمیر میں اندر لا کر آباد کیے, جن کو وہ ہندو اور دوسرے مذہب کے لوگوں کو مسلمان کے نام سے آباد کر رہے ہیں تاکہ ان کی پوری ڈیموگرافی تاکہ وہ اپنی چینج کر رہے ہیں, تاکہ وہ اپنی پاور شو کر رہے ہیں کہ وہاں مسلمانوں کی آبادی بہت تھوڑی سی ہے, ہم زیادہ وہ لوگ ہیں. سب سے بڑی بھیانک یہ چیز ہو رہی ہے, لوگوں کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے, لوگوں کے کاروبار ختم کیے جا رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, باغات کو آگ لگائی جا رہی ہے. کوئی آدمی جو ظلم و ستم وہاں پہ ہو رہا ہے, دیکھیں فلسطین میں تھا, ہر روز ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے, سب کچھ دیکھ رہے تھے. کشمیر کی کوئی بدباریت آپ کے ٹی وی پہ نہیں آئے گی, نہ میڈیا پہ آتی ہے, نہ کوئی آنے دیتا ہے. کہیں اگر ہم خود بھی کسی پوسٹ کو شیئر کرتے ہیں تو اس کو ہٹایا جاتا ہے. لیکن سر ہم تو پورا دن منا رہے ہیں نا. اس کے بعد وہ بھی چیز ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, پھر دوسری صورتحال رہی کہ ہم ہر سال اگر یہی چیز کرتے رہیں گے, میں سب سے پہلے تو تمام پارٹیوں کا اور پاکستانی عوام کا بھی شکر گزار ہوں کہ کم سے کم اپنے کشمیری بھائیوں کو یاد رکھ رہی ہے. لیکن سب سے بڑی ذمہ داری سیاسی جماعتیں جو حکومت میں ہیں ان کی ہے کہ وہ ان کا کشمیر کے لیے ایک سال میں ایک دفعہ OIC کا پروگرام ہوا یا یونائیٹڈ نیشن میں ایک دفعہ تقریر کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. کیونکہ اس کی جب تک اس کا جو ہے نا اس کے ڈے بائی ڈے یا روزانہ کی بنیاد پہ یا ایسی کمیٹی بنائی جائے کہ کشمیر کو دنیا میں اجاگر کیا جائے. کشمیر کمیٹی بنی تھی نا سر. دیکھیں کشمیر کمیٹی میں پھر بات بڑی لمبی چلی جائے گی. دیکھیں کمیٹیاں تو بنتی ہیں. مسلم پرویز صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں. مسلم پرویز صاحب آپ بھی یقیناً اتفاق کریں گے, اور آج تو آپ سارا دن ہی بہت بزی رہے ہیں, صبح سے شام تک آپ نے بتایا کہ کنٹینیوسلی ریلیز اور اجتماعات میں آپ شریک ہوتے رہے. کیسے گزرا آپ کا یہ دن؟ دیکھیے کچھ پچھلی گفتگو کو ساتھ شامل کرتے ہوئے ہم بات کر لیں گے. پہلی بات تو یہ کہ یہ 5 اگست جو ہے یہ 1991 نہیں بلکہ 1990 میں قاضی حسین احمد صاحب نے اناؤنس کیا تھا. اچھا. اور اس کا مقصد بہت واضح تھا کہ ایک تو اپنی قوم کو خود کو بھی یہ بتانا کہ کشمیر جو ہے وہ ایک ایشو ہے, اگرچہ بچے کو پتہ ہے لیکن اس کا ایک مقصد کیا ہے, وہ کیسے جو ہے اس کو حل ہوگا. ٹھیک ہے. پھر بین الاقوامی طور پر لوگوں تک یہ بات پہنچانی, حکومتوں تک اور دوسرے جو ہم مختلف قسم کے ادارے کہتے ہیں ان تک, خود اقوام متحدہ تک بھی, کہ یہ ایک ایشو ہے. بہرحال میڈیا کے ذریعے سے وہ چیزیں پہنچتی ہیں مختلف لوگوں کو. ہم اکثر یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر اقوام متحدہ تو ایک ایسا ادارہ ہے, اگر آپ اس سے پہلے چلے جائیں تو نیشن آف لیگ کے زمانے کی بات کرتا ہوں میں, دوسری جنگ عظیم سے پہلے, تو کیا ہوا تھا اس کا حشر؟ اقوام متحدہ کا وہ حشر ہو چکا, ہم مانیں یا نہ مانیں. اس نے فلسطین کے حوالے سے بہت ساری باتیں کیں, اس کے سیکرٹری نے بہت ساری بات کی, گفتگو کی, وہ آج بھی بہت ساری باتیں کہہ رہے ہیں لیکن اس پر عمل کسی بات پر نہیں ہوتا بشمول یہ کشمیر ایشو کے. اسی طریقے سے کچھ دیگر ادارے ہیں جس میں ہم کہیں گے کہ بین الاقوامی عدالت ہے, اس نے کچھ فیصلے دیے غزہ کے حوالے سے, فلسطین کے حوالے سے, یہ ابھی موجودہ سچویشن میں بالکل کچھ بھی نہیں ہوا. پھر ہم بات کر رہے ہیں کہ پولیٹیکلی جو ہے اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. یہاں پولیٹیکلی اسٹیبلٹی رہی نہیں ہے, پولیٹیشنز پوری طرح سے کام کر ہی نہیں سکے, اور آج تو میرا خیال ہے حالات خاصے دگرگوں اور مختلف ہیں. جی, اس لیے کہ سب لوگ معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوا ہے, اس لیے اس پر بھی میرا خیال ہے کہ یہ بات کرنی میرا کچھ مسئلہ نہیں بنے گا. کتنی پولیٹیکل گورنمنٹس آتی رہیں, دیکھیے اسٹیبلٹی ہوتی ہے جب ایک چیز ایسی طے ہو, خواہ وہ ایوان کے ذریعے سے ہو یا اسمبلی جسے ہم کہتے ہیں,
या ये कि पॉलिसी साज अदारे जो हैं वो उसको पॉलिसी लेकर चलें, जो उसमें जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जो पॉलिसी होती है उसको लेकर चलें। हमारे यहाँ जो एक स्टाइल है वो ये है कि एक हुकूमत गई, दूसरी आ गई, उसने कहा इसके नाम की तख्ती लगी हुई है, इसे तो आधा अधूरा छोड़ दो और अपने नाम की तख्ती लगा की एक तख्ती लगाओ। नहीं, अच्छा, फिर मुश्किल ये हुई कि पिछली 2 या 3 तीसरा टेन्योर तो अब शुरू है, जो मुकम्मल हुए हैं 5 साल के असम्बली के, वरना असम्बली तो बीच में से चली जाती थी। ये अलहदा बात है कि इस 5 साल में 5 साल की जो 2 सेशन हुए, इसमें भी जो सरबराही हुकूमत रहा है वो एक नहीं रहा, कहीं 3 और कहीं 2 और कहीं जो है वो 4 हो गए। तो इसलिए उसको भी हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है ये स्टेबिलिटी रही थी। इसलिए ये कहना कि जी पॉलिटिकली अगर इस सिचुएशन को हम ऐसे कर लेते और वैसे कर लेते और ये हो जाता और वो हो जाता, मतलब रूट लेवल से प्रॉब्लम्स हैं। जी। और अच्छा, फिर एक बात आ रही है अब OIC की, हम कहते हैं OIC भी बस एक अदारा नाम का है। सर ऐसा क्यों है? और अगर मैं अर्ज कर रहा हूँ, और अगर हम इसको देखें तो पिछले कुछ अरसे में तो कश्मीर इसके एजेंडे पर से बिल्कुल गायब हो चुका था ही नहीं सिरे से। और अगर फ़िलिस्तीन की भी बात करें तो मजबूरी उनको कहना पड़ा है। और आज तो एक नई बात जो है सामने आ गई है, चलिए फ़िलिस्तीन के हवाले से वो भी मैं कह दूं, ट्रम्प साहब ने अपना एक नया बयानिया दिया और उन्होंने ये कहा है कि गज़ा को हम देख लेंगे और समझ लेंगे और वहाँ से फ़िलिस्तीनियों को निकलना होगा। ये बिल्कुल एक नई बात आई है, अजीब सिचुएशन है जिस पर तकरीबन तमाम मुस्लिम ममालिक ने जो है रद्द अमल दिया, बशमूल चीन के, जो बहरहाल मुस्लिम मुल्कों में से तो नहीं, हमारे 57 ममालिक में से। और उन्होंने कहा है कि ये ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। लेकिन हो तो वही रहा है जो बैनुल-अक़वामी ताकतें चाहती हैं, जिसमें सारे अदारे, मैंने बताया कि चाहे वो बैनुल-अक़वामी अदालत हो या अक़वाम मुत्तहिदा का अदारा हो या दीगर अदारे हों, वो सारे जो हैं वो तो एक ग़ुलामों की सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और बहरहाल ना OIC कुछ कर सकती है ना दीगर अदारे। इसलिए ये बात कहना कि इकनॉमिकली से जब सिचुएशन आएगी या इकनॉमिकली जब मजबूत होगा पाकिस्तान तो कुछ बेहतरी आ सकती है, तो वो सवाल ये पैदा होता है कि इकनॉमिकली अगर आप पॉलिटिकली गवर्नमेंट्स को चलने दें और उनको एक तबातुर से सीधा हिसाब कर दें, तो फिर शायद जो है वो स्टेबिलिटी जो है वो आएगी और इकनॉमिकली भी। अब हालत ये है कि ये पता नहीं होता कल क्या होगा, इंतहाई गैर यकीनी सूरत हाल मुस्तकिल रहती है, मुस्तकिल। और इसमें मीनवाइल जो रूमर्स का जो सिलसिला है वो सोशल मीडिया पे जो फेक न्यूज़ और रूमर्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा है। सरदार साहब, मकबूजा कश्मीर की क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं, अहम ज़्यादा ये है, सियासी इस्तेहकाम पे तो हम बहुत बातें करते ही रहते हैं। हज़ारों गुमनाम इज्तमाई कब्रों का भी इंकशाफ हुआ है जो दरियाफ्त की गई हैं, यानी मुकम्मल तौर पर नस्ल कुशी की जा रही मुनज़्ज़म तरीके से। जी बिल्कुल, जो आपने खुद ही कह दिया। देखें, आप और मैं वहाँ देख तो नहीं सकते, लेकिन वहाँ क्या रोज़ आए दिन लोग नहीं मारे जाते और उनकी कब्रों का इस तरह से किया जाता है, लोगों के रात को उठाया जाता है, दूसरे दिन उसकी लाश मिल जाती है, बच्चियों को स्कूल नहीं जाने दिया जाता है, उनके साथ जो औरतों के साथ जो कुछ होता है वो हमें, आपको मैं क्या बताऊं किस तरह से होता है। लेकिन बात ये है ख़वातीन की जो बेहुरमती है वो तो जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि दुनिया की आवाज़ बंद है कश्मीर के लिए, बंद है, वो नहीं उनकी आवाज़ निकल रही है। मैं समझता हूँ कि सबसे पहला तो अपने अपने मुफाद तो सबको ही हैं, सारे मुल्कों को। लेकिन एक बात याद रखें, अगर ऊंट की टांग टूट जाती, काट देते हैं तो उस पे मैं आपको एक बात हो जाता है। थोड़ी सी आपने जो बातें की, मोहतरम ने भी की, ब्रिगेडियर साहब ने भी की, कि मुल्क में स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि कोई मुल्क में। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान के हुक्मरानों को कहना चाहता हूँ और तमाम इदारों को भी कहना चाहता हूँ कि जब तक आप मुजफ्फराबाद को मजबूत नहीं करेंगे, मुजफ्फराबाद की हुकूमत ताबे है इस्लामाबाद के, वो कोई काम कर नहीं सकती। बिल्कुल मैं वाज़िया कहूँ, कोई काम वो कर नहीं सकती, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। आप ये आज़ाद कश्मीर का जो खित्ता है, ये एक बड़ा कीमती असासा है आपके पास। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंजता है। कुछ ऐसे अनासर भी हैं वहाँ पे जो मतलब उल्टी सीधी हरकतें भी करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि आज भी वो लोग, वो एक हमारा सिविल मतलब एक, मैं समझता हूँ कि इस वक्त तमाम लोगों को उस हुकूमत को मजबूत करना चाहिए। आपने कहा कमेटियां बनती हैं, मैं बिल्कुल इस बात से, कमेटियां आपकी बनती हैं, सालों साल खाती हैं, दूध पीती हैं, चली जाती है। क्या किया कश्मीर कमेटी की किसी ने? मौलाना फैज़ुर रहमान हमारे लिए काबिल एहतराम है, मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। वो 10 साल तक कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे। क्या किया उन्होंने कश्मीर कमेटी के लिए? गंडापुर को पहले बना दिया जो आजकल CM है, जिनको कश्मीर के बारे में पता नहीं है। अफरीदी को बनाया गया जिसको कश्मीर के बारे में पता नहीं है। इस वक्त भी जो आप देखें कौन है, क्या आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई ऐसा लीडर नहीं है
کہ جس کو کمیشن کمیٹی میں چیئرمین بنایا جائے اور جس سے پوچھیں لوگ کہ آپ نے آپ لوگ اس سے پوچھیں کہ آپ نے کشمیر کے لیے کیا کیا ہے. ہم کس کو ڈھونڈیں؟ آپ بتائیں نا, کشمیر کمیٹی کا چیئرمین اگر جو ہے نا وہ بنو میں بیٹھا ہو, کشمیر کمیٹی کا چیئرمین کراچی میں بیٹھا ہو, یا کشمیر کمیٹی کا چیئرمین لاہور میں بیٹھا ہو, تو اس کو وہ کشمیری کہاں سے ڈھونڈ کے پوچھیں گے؟ آپ اس کو وہاں کی حکومت کو جب تک دیکھیں. ایک بات واضح ہے, میرے بھائی بھی اس پہ شاید پتہ نہیں اس پہ فوکس کیا, اور بریگیڈیئر صاحب نے تو لازمی کیا ہوگا, یہ جب سے یہ نون لیگ, پیپل پارٹی اور اب پی ٹی آئی کود گئی, پہلے وہاں کی اپنی پارٹیاں تھیں. مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان کی اپنی پارٹی تھی مسلم کانفرنس. پیپل پارٹی کے جی پیپل پارٹی کے جو صحیح بانی تھے وہاں کے وہ ابراہیم تھے, سردار ابراہیم صاحب جو تھے, جو جے کے پیپل پارٹی تھی. کوئی مزال ہے کہ کوئی گڑبڑ ہوتی تھی, چلتے تھے نظام, سارے کشمیر کا بھی چل رہا تھا. جو انہوں نے بات کی کہ اس سے نہیں, اصل جنگ جو چھڑی 90 میں ہی ہوئی, جب انڈیا نے قتل غارت شروع کر دی تھی وہاں پر کشمیر پہ. آج تک وہ قتل غارت ہو ہی جا رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہ کوئی ٹورزم کے لیے بات ہے کہ دنیا کو کشمیر میں, آزاد کشمیر میں جانے دیا جائے, ان کو دکھایا جائے کہ دیکھیں یہ ہمارے سامنے جو ہے نا کس طرح سے انڈیا جو ظلم و زیادتی کر رہا ہے. لیکن ہم ساری چیزیں گھوم پھر کے, میں بڑا واضح بات کرنے والا آدمی واضح کر دوں کہ ہم گھوم پھر کے ساری چیزیں اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے گلے میں ڈال دیں تو یہ نامناسب بات ہے. وہ اپنا کام کریں. مجھے ایک سیاستدان بتا دیں جس طرح انہوں نے کہا کہ چلے گئے آ گئے. دیکھیں جب اس ملک کا وزیر اعظم کوئی بنتا ہے, معذرت سے وہ جب وزیر اعظم بنتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس اب سب کچھ میرا ہی ہے, مجھے جو مرضی ہے, مجھے کوئی روکنے والا نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وزیر اعظم ایک خدمتگار ہوتا ہے, ملک کے بارے میں سوچتا ہے, ملک کی پالیسی دیتا ہے. یہاں ہماری پالیسی صرف کرپشن پہ ہے. ٹھیک ہے, تو کس طرح سے کشمیر آزاد ہوگا پھر؟ ٹھیک ہے. ہر سرکاری ملازم جو ہے وہ خادم ہے عوام کا, اور اس کو خدمت کرنی چاہیے عوام کی اور پاکستان کی, اور اختیارات کا ناجائز استعمال یہ بھی ایک بہت بڑی کرپشن ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے, اور ہمیں جوائن کر چکے ہیں امتیاز وانی صاحب, کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما ہیں. انہیں خوش آمدید کریں گے, ان سے بھی بات کریں گے. لیکن اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم پرویز صاحب, ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں. مسلم پرویز صاحب, جو حقائق کو سامنے والے صحافی ہیں ان پر بھی بڑے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو اصل جو ڈیٹا ہے مقبوضہ کشمیر کا وہ وہاں سے باہر نہیں آ رہا, اور اس ڈیٹا جو کو لانے کے لیے جو سورسز ہیں ان کو بہت زیادہ دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود کسی نہ کسی طریقے سے ڈیٹا آ جاتا ہے. بین الاقوامی صحافی لے آتے ہیں, اگرچہ بہت ساری پابندیاں ہیں, جانے میں بھی پابندیاں ہیں, ان کے ویزا میں بھی بہت ساری مشکلات ہیں, پھر کسی مخصوص جگہ پر ان کے جانے پر بھی یہ تو چھوڑ دیں کہ پاکستانی اور انڈین صحافی نو گو ایریاز بنے ہوئے ہیں. بالکل 100% نو گو ایریاز بنے ہوئے ہیں اور انتہائی سختیاں ہیں. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ زندہ مثال ہماری ابھی جو ہے غزہ کی پٹی کی ہے. اس سے زیادہ نو گو ایریا کوئی نہیں تھا. صحافیوں نے وہاں سے بھی کور کیا ہے, اور ایسی کوریج آئی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک چیز جو ہے وہاں کی وہ ہمارے سامنے آئی ہے. تو یہاں بھی آ جاتی ہیں چیزیں سامنے. بات یہ ہے کہ ان کو سامنے آنے دیا جائے. اس کے لیے شاید حکومتوں کو بھی دیکھنا ہوگا, خود ہماری حکومتوں کو بھی دیکھنا ہوگا, اور دیگر چیزوں کو بھی. اصل میں تو یہ بات جو کر رہا تھا اس وقت بات رہ گئی بیچ میں. دیکھیے, ایک تو ہمیں جو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمارے پاس آرٹیکل 257 ہے, جو صرف ایک ہی آرٹیکل ہے جو یہاں پر ہمارے ساتھ کشمیر کی بات کرتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے آئین میں کہیں درج نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ جب سے سیاست جو ہے وہ پاکستان کی سیاسی پارٹیوں نے وہاں پر کیا, اس وقت سے تھوڑی سی ایک خرابی آئی ہے وہاں پر. یہ بات بالکل درست ہے, اور میں اس وقت سے اس چیز کو محسوس کرتا ہوں کہ یہ چیز وہاں نہیں ہونی چاہیے. لیکن وہاں کی آواز جو ہے اگر آپ دیکھیں تو گیلانی صاحب کی بھی معرفت, وانی کی بھی معرفت جو ہے وہ آتی رہی ہے اور پھیلتی رہی ہے. پھر وہ مقبول بٹ کی اپنی جگہ ایک قربانی ہے وہ جو انہوں نے دی ہے. پھر یہ ابھی یہاں پر مشال صاحبہ موجود ہیں, وہ یہاں سے بات کرتی رہتی ہیں. تو یہ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ بہرحال کسی نہ کسی صورت سے وہاں کے حالات کو دیکھتے ہیں. پھر انڈیا نے جس طریقے سے بات ہو رہی ہے کہ وہاں آبادی کو اضافہ کیا, تو اس کا بھی انہوں نے ایک توڑ نکالا, اور جو حریت کانفرنس تھی اس نے اپنے آپ کو وڈرا کیا اس الیکشن سے, اور بہرحال حکومت جو ہے وہ انڈیا کے مخالف جو لوگ تھے ان کی بنا دی ہے. لیکن اس سے اگر آپ دیکھیں تو کشمیر کو آزاد ہونے کے لیے 2 مواقع ملے ہیں, اور بہت خوبصورت مواقع ملے ہیں. اچھا. ایک 1948 میں جب مجاہدین جو ہے
وہ وہاں پر فتوحات کرتے چلے جا رہے تھے. اور بات یہ تھی کہ وہ شاید جموں کشمیر کو جب نہرو صاحب جو ہے وہ جا کر پاؤں پڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو جو ہے وہ آپ سیز فائر کر دیں. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے, اور اس کی میں ایک ریسنٹ مثال دیتا ہوں کہ ابھی ہم بہت خوش ہیں کہ جی ہم نے اپنی بات منوا لی کرکٹ میں, اور جو ہے ان کو یہ کر لیا, اور آئندہ جو ہے وہ یہ کر. آپ یقین کریں کہ ان کو جب موقع ملے گا وہ اس کو بھی دھوکہ دیں گے, اور جب نیکسٹ ٹرن ہوگی وہ کہیں گے نہیں ٹھیک ہے ہم اس بات کو نہیں مانتے. آپ اس کو لکھ لیجئے, انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. مجھے پورا یقین ہے ان کی جس طریقے سے وعدہ خلافیاں ہوتی ہیں اور مفاد پرستی ہوتی ہے, وہ کسی بین الاقوامی مفاد کو نہیں مانتے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک تو 1948 میں موقع ملا ہمیں, جو ان کی اس پر چال میں ہم آ گئے اور بین الاقوامی طاقتوں نے ہمارے ساتھ کچھ بھی نہ کیا. دوسرا ہمیں موقع ملا تھا 1962 میں, اور اس پر جو ہے بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے. خود قدرت اللہ شہاب نے جو اس بات کے عین گواہ ہیں واقعے کے, کہ وہ کہتے ہیں میں نے رات کو جا کر صدر پاکستان کو کھٹکھٹایا کہ چائنا صدر جو ہے وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اور بہرحال بات جو تھی وہ یہ تھی کہ اس وقت آپ کا ایسٹ بارڈر جو ہے بالکل خالی ہے, ایک گولی بھی نہیں چلے گی. آپ واک کرتے ہوئے چلے جائیں, اپنے جو ہے وہ گاڑیاں لے جا کر سیدھے سری نگر میں آپ قیام کر لیں, کوئی وہاں پر موجود نہیں ہے. اچھا. تو اس وقت جو ہے ان کو جواب دیا گیا کہ اچھا صبح بات کر لیں گے اس سے چائنا صدر سے. انہوں نے پھر دن میں بھی میسیج دی, اور اس بات کو آج کل جو ہے وہ دوسرے لوگ بھی کوٹ کر رہے ہیں ان کی اس بات کو کہ ایسا ہوا واقعہ. یہ تاریخ کا حصہ ہے, یہ تاریخ کا حصہ ہے, بالکل 100% تاریخ کا حصہ ہے, اور اس کو ہم نے گنوایا ہے. اچھا پھر تیسری بات جو ہے وہ یہ ہو رہی تھی اس وقت, جب آپ نے مجھ سے مائک دوسری طرف کر لیا تھا کہ یہاں جو ہے وہ سمگلنگ ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. سوال یہ پتا ہے سمگلنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ بارڈرز کے ذریعے سے آتی ہے نا سمگلنگ. تو اگر سمگلنگ ہوتی ہے تو ہم اسی کو سمگلنگ کہتے ہیں نا. اگر حیدرآباد سے یہ مال آ رہا ہے یا لاہور سے یہ مال آ رہا ہے یا یہاں سے لاہور مال جا رہا ہے تو وہ شاید سمگلنگ تو نہیں کہلاتا. اگر وہ لوکلی مینوفیکچرڈ ہے, باہر کا ہی جو سامان ہوتا ہے اسی کی ہم بات کرتے ہیں نا, جو کہیں انڈیا سے آتا ہے, کہیں اور سے آ کر افغانستان جاتا ہے, افغانستان سے آ جاتا ہے, یا ایران سے آئل وغیرہ آ جاتا ہے, جس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آئل کے لیے تو ہم یہ جواز دے دیتے ہیں کہ وہ اگر یہ کام وہ نہیں کریں گے تو بھوکے مر جائیں گے. لہٰذا یہ تو ہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہوتی ہے سمگلنگ, کس کوئی تو ہے نا جو اس کو کروا دیتا ہے. تو یہ بہت ساری بے شمار چیزیں ہمیں اس طرف جانے کے بجائے اور سیاسی لوگوں کو برا کہنے کے بجائے یا حکومتوں کو کہنے کے بجائے ہم یہ کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹیکل 257 کیا کہتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جب وہ لوگ خود رضامند ہو جائیں گے اس بات پر کہ ہاں ٹھیک ہے ہمیں یہ دیا جائے اور اس کی جو ہے سرپرستی بین الاقوامی قوتیں اور بین الاقوامی طاقتیں کریں. میں اقوام متحدہ کو کسی گنتی میں نہیں لاتا, جو لونڈی ہے کسی کی بھی, تو بین الاقوامی قوتیں جو میٹر کرتی ہیں وہ یہ بات کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے جی اب اس کو فیصل ہونا چاہیے. ابھی آپ دیکھیے اگر میں دوسری بات کروں تو یہ ایسٹرن بارڈر کے لیے ہماری فوج بنی ہے. ہم نے دشمن ہمیشہ انڈیا کو کہا ہے, ہمیشہ وہاں پر جو ہے فساد کی کیفیت رہی ہے. آج یہ گولہ باری ہو گئی, آج یہ گولی چل گئی, آج اتنے مر گئے, اتنے شہید ہو گئے وغیرہ وغیرہ. جب ہمیں ویسٹرن بارڈر پر انگیج کیا گیا تو اس کے بعد کبھی آپ نے پچھلے چند سالوں میں یہ سنا کہ اتنے لوگ مر گئے, اتنی گولیاں چل گئیں, اتنی ہو گئے؟ اکا دکا کوئی واقعہ ہو گیا تو الگ بات ہے. ادروائز اس طریقے سے جب روزانہ لوگ مرتے تھے اور ٹینک اور توپیں آگ اگلتی تھیں وہ نہیں. تو یہ کیا وجہ ہے, کون لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے؟ یہ ساری چیزیں اصل میں کلیکٹیولی سوچنے کی ضرورت ہے. بالکل درست فرمایا آپ نے. ٹھیک ہے, امتیاز وانی صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم امتیاز وانی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. امتیاز وانی صاحب, آج بڑا اہم دن ہے اور 5 فروری کا یہ دن جو بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے, لیکن جو مقصدیت ہے اس دن کی اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی. مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں گمنام اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں, نسل کشی کی جا رہی ہے, ہیومن رائٹس خاموش ہے, عالمی ادارے خاموش ہیں, اقوام متحدہ خاموش ہے, وہ انسانی حقوق کی تمام تنظیموں کے منہ پہ تالے لگے ہوئے ہیں. کیوں, کیا ایسی بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جس طرح بات کی ہے کہ اس وقت جو ہے پوری دنیا خاموش ہے, خاص کر اقوام متحدہ, اور جس نے ہمیں وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو اپنا حق دیں گے, جو اقوام متحدہ میں اس وقت 18 قراردادیں ہیں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے, اور بھارت جو ہے 1947 میں ان کے پرائم منسٹر پنڈت جواہر لال نہرو ہمیں وعدہ کرتے ہیں سری نگر لال چوک میں کہ ہم آپ کو اپنا حق دیں گے. وہ حق ابھی تک انہوں نے نہیں دیا, اور بھارت 1948 میں
खुद अक़वाम मुत्तहिदा में जाता है और वहाँ पर ये कहता है कि मकबूजा कश्मीर में राजशुमारी कराई जाए, वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, वो वादा अभी तक वफा नहीं किया उसने। और हमारी जो तहरीक है वो हक पे मबनी है। अगर हमने आज तक 1 लाख से ज्यादा शहादतें दी है और उसमें से जो है इस वक्त जो है हजारों इस वक्त नौजवान और हमारे बुजुर्ग रहनुमा, हमारे जो कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कायदीन हैं वो इस वक्त तिहाड़ जेल में नजरबंद है। हमारी जो है यासीन मलिक साहब, शबीर अहमद शाह साहब, इसी तरह जो है आप देखें हमारे कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मसरत आलम भट्ट साहब और जो है आशिया इब्राहिमी साहिबा 34 खवातीन के साथ इस वक्त तिहाड़ जेल में है, बंद है। इसी तरह आपने इंसानी हुकूक की बात की है। इंसानी हुकूक के लिए काम करने इंटरनेशनल अवार्ड याफ्ता खुर्रम परवेज साहब, वो इस वक्त जो है तिहाड़ जेल में बंद है। उसको यही सजा दी गई क्योंकि उसने इंसानी हुकूक के लिए काम किया था। और पूरी दुनिया इस वक्त खामोश भी है क्योंकि उसको इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला था, तो मगर वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो भारत तो इस वक्त भी जो है जुल्म जबर जो ज्यादतियां कर रहा है वो जारी रखे हुए हैं। इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर में 10 लाख से ज्यादा फौज है और इस वक्त इंसानी जेल वो एक नुमा पेश कर रहा है। वहां पर जो है आए रोज जो है छापे मारे जा रहे हैं लोगों के घरों पे और वहां की जमीनों को हथियाया जा रहा है और वो इंडिया जो है अब डेमोग्राफिक चेंजेस की तरफ जाने लगा है। इम्तियाज वानी साहब, मकबूजा कश्मीर से मुस्तनद डेटा की फराहमी मुमकिन है? अभी जो है अभी वहां पर जो है जितने भी जो चीजें हो रही है वहां तो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया बिल्कुल बैन है। अगर सोशल मीडिया पे कोई बात आ जाती है तो उसको जो है पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जाता है। डेटा तो मौजूद है, अभी तक जो डेटा है हमारा जो कश्मीर मीडिया सर्विस है वो इस वक्त ये डेटा को कलेक्ट करता है। अभी शहादतों का वो उनके पास सारा डेटा है। इसी तरह जो जख्मी है, हाफ विडोज है, जो हजारों की तादाद में खवातीन हैं, उनको पता ही नहीं अपने शोहरों के बारे में, वो गुमनाम है इस वक्त, उनको शहीद किया गया है या वो जेलों में बंद है, उनको कुछ नहीं बताया जा रहा है। तो वो अब ये भी है कि वो खवातीन शादी भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके मसाइल इतने बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह जो हमारी जो बागात है, जो हमारे वहाँ जो चीजें हैं, वहाँ पर जो फसलें हैं, उनको तबाह बर्बाद किया जा रहा है। जी, इम्तियाज वानी साहब, आप पाकिस्तान की पॉलिसी को, खारजा पॉलिसी को कैसे देखते हैं? पाकिस्तान के मौक़िफ़ के किरदार को कैसे देखते हैं? मुतमईन हैं आप पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से कश्मीर के हवाले से? देखे पाकिस्तान के अवाम आज जिस तरह निकले हैं सड़कों पे, पाकिस्तानी अवाम ने तो हमेशा मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ आवाज बने हैं और इजहारी यकजहती का दिन जब मनाते हैं तो मकबूजा कश्मीर के अवाम को एक बहुत बड़ा हौसला मिलता है। आपने बात की फॉरेन ऑफिस की, फॉरेन ऑफिस के हवाले से तो हम यही कहेंगे वो काम जो कर रहे हैं उसमें अब तेजी लाने की जरूरत है। जिस तरह हमारे फॉरेन मिनिस्टर है वो तो बहुत बिजी होते हैं, उनको हम चाहते हैं कि इसके लिए एक डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर लगे जो सिर्फ कश्मीर के इशू को हाईलाइट करे। हाँ, हुकूमत पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में भी बात करते हैं, जब भी यहाँ पर कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो वो अक़वाम मुत्तहिदा में जाता है और मसले कश्मीर के हवाले से बात करता है, मगर उसकी इतनी ज्यादा सुनवाई नहीं होती है। तो हम यही चाहते हैं कि इसके लिए जो है एक डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर तैनात किया जाए और जो हमेशा जो है इसके लिए कश्मीर के लिए काम करे, क्योंकि जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं वो तो बिजी होते हैं, तो उनके लिए जो है यही है कि इनको डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर को चाहिए और ये आगे बढ़ना चाहिए। मसले कश्मीर को वो पूरी दुनिया में इसमें तेजी लानी चाहिए। बिल्कुल, इस मसले को पूरी दुनिया में उजागर करने की ताहाल जरूरत है। अब्बासी साहब, मैं समझता हूँ जिस तरह वानी साहब ने भी बात की भाई का, देखें जो हमारा बेस कैंप है ना मुजफ्फराबाद को मजबूत करना चाहिए ताकि वहाँ जिस तरह इन्होंने भी कह दिया कि हमें एक डिप्टी देना चाहिए, ठीक है, ये कश्मीर कमेटी का चेयरमैन अपना रख लें, को उसका डिप्टी लगा दें ताकि वो इसको जो है ना वो देखे, जब काम करने वाला हो। देखें जब बेस के मजबूत करेंगे ना आप, मेरी हुकूमत से भी और स्टैब्लिशमेंट से भी अपील होगी कि मुजफ्फराबाद बेस कैंप को मजबूत किया जाए। जितना भी सियासी मामलात हों, कश्मीर के बारे में मामलात हों, मुजफ्फराबाद के अंदर होने चाहिए ताकि वहाँ का बेस कैंप मजबूत हो, मजबूती से ऊपर आए, ताकि कश्मीरियों को मजीद
پتہ چلے کہ ہمارے یہاں کچھ ہو رہا ہے. جس طرح ہم نے کہا ہمارے یہاں تو منسٹر جو ہیں وہ بہت بیزی رہتے ہیں, ان کو تو سال میں ایک دفعہ, میں نے آپ کو کہہ دیا کہ وہ معذرت سے شاید کسی کو, لیکن اس میں نو ڈاؤٹ کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی عوام ہمیشہ کشمیر کے ساتھ کھڑی رہی اور جان دل اور جان سے کھڑی رہتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک جذبہ ہے. لیکن ہم آج یہاں سے جا کے کھا جاتے ہیں کہ جہاں ہمیں سال کے 12 مہینے بعد پھر ہم فائل سے مٹی ہٹا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی کشمیر, یہ چیز ہمیں ختم کرنی پڑے گی. اور جینون چیز اسی طرح حل ہوتی ہے کہ جہاں کا مقامی مسئلہ ہو وہیں بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کیا جائے گا, تب وہ مسئلہ جو ہے زور پکڑے گا, حل طرف سے آئے گا. تو یہ چیزیں جو یہ دیکھیں, جو ہمارے پرانے لوگ تھے, شروع کی جماعتیں تھی تو بیس کیمپ ظفر آباد ہی تھا, تو بہت ساری چیزیں بہتر ہوتی تھی. مختلف فورمز کو بھی استعمال کرنا چاہیے. میں مجھے معذرت چاہیے کہ آزاد کشمیر کے کیا وزیر اعظم تو کیا وزیر, کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, کیونکہ جس کو کال آتی ہے تو ان کو ظفر آباد پوچھنے, انہوں نے اسلام آباد فوراً پوچھنا ہوتا ہے. تو پاورفل ہونا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ نوجوان نسل اس میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے؟ نوجوان نسل کو بالکل, نوجوان نسل میں بڑا جذبہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ آزاد کشمیر جو آزاد خطہ ہے اس کے اندر بڑے جذباتی نوجوان ہیں, بڑی جذباتی, لیکن وہ اپنے اداروں کی, افواج پاکستان کی, پاکستان کی حکمرانوں کی, پاکستان کے لوگوں کی بڑی قدر کرتے ہیں, بڑے مہمان نواز لوگ ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں کے لیے ٹورزم کے لیے راستے نہیں ہیں. یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ہمارے پاس ایک بیس کیمپ ہے, ایک بہترین قسم کی جگہ, اس کو ہمیں مضبوط کرنا چاہیے. بالکل بالکل. مسلم پرویز صاحب آپ کیا کہیں گے, لاسٹ منٹ ہے اب 2. دیکھیے کشمیر جو ہے بنیادی طور پر اس وقت 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے. کچھ انڈیا کے پاس ہے, کچھ پاکستان کے ساتھ ہے, اور کچھ جو ہے وہ چائنا کے پاس ہے. تو یہ کشمیریوں کو خود ہی اٹھنا ہوگا. پاکستان بنیادی طور پر ان کی اخلاقی حمایت کرتا ہے اور ان کو یہ کہتا ہے. لیکن دیکھیے ایک مسئلہ اور بھی ہے, جب یہ انڈیپینڈنس ہوئی ہے تو اس وقت زیادہ تر جو ہے وہ انڈو پاک میں ریاستیں تھیں, چاہے وہ حیدرآباد کی ریاست تھی, کشمیر کی ریاست تھی, بھاولپور کی ریاست تھی, قلات کی ریاست تھی, سب جگہ جو ہے وہ راجے نوابین اس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے. انڈیا نے کسی ایک ریاست کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا کہ جو طے ہوا تھا فارمولا اس کے تحت ان کو دے دیتا. اسی طریقے سے وہ اس کو بھی کشمیر کو کھا گیا. اس وقت جو ہے اس کے پاس صرف ایک راستہ تھا, اور وہ تھا یہ گرداسپور سے انڈیا کے پاس, اور وہ پورا پہاڑی راستہ تھا, نہیں آ سکتے تھے. اس وقت ہم اس کو آزاد کی طرف جاتے ہوئے ہمیں روک دیا گیا. تو اب ہونا جو ہے وہ یہی چاہیے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ فلسطین کے یا غزہ کی جب یہ بات چل رہی تھی تو پوری دنیا میں مظاہرے ہوئے تھے. خود فلسطینی جو جوان تھے یا وہاں کے ریزیڈنٹ تھے, انہوں نے سب نے احتجاج کیا تھا. کشمیری زیادہ سے زیادہ, حالانکہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے یو کے میں موجود ہیں, زیادہ سے زیادہ یہ جاتے ہیں اور جا کر جو ہے ایک وہ خط پہنچا دیتے ہیں. بہت مظاہروں کی ضرورت ہے, احتجاج کی ضرورت ہے, ان کو مسلسل کہنے کی ضرورت ہے, تکرار کی ضرورت ہے, اس کو تبھی کچھ اس کا حل نکل سکتا ہے. بالکل. بہت شکریہ مسلم پرویز صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے, بہت شکریہ سردار بابر عباسی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے, بہت شکریہ امتیاز وانی صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا, بہت شکریہ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب کے آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین سب باتیں اپنی جگہ, لیکن بہرحال پاکستانیوں کے دل کشمیریوں کے ساتھ ہی دھڑکتے ہیں. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ نے کے بعد.